तुर्क हमारे बहुत प्यारे और पुराने दोस्त हैं। ये बात भी आपको बता दूं कि तुर्कों की जो तहज़ीब है वो हज़ारों साल पुरानी है। पाकिस्तान बनने से पहले हमने उस्मानी खिलाफत को बचाने के लिए तहरीक खिलाफत भी चलाई थी, जो मौलाना शौकत अली ने शुरू की थी। उसकी वजह से तुर्क हमारे दोस्त हैं और हमसे बहुत प्यार करते हैं। आज हमारा टॉपिक मौजूदा तुर्क नहीं है बल्कि पुराने तुर्क हैं। तुर्कों में एक मिथ है, तुर्कों का आप समझ लें कि एक अकीदा है, तुर्कों का ईमान है। ईमान मैं कह रहा हूँ कि जो है ना वो इस्लामी कोई मैं बात नहीं कर रहा, वैसे उनका यकीन है। यकीन क्या है? यकीन ये है कि हर 1000 साल बाद एक सफ़ेद भेड़िया पैदा होता है जिसे वो गोरख बोरो कहते हैं। यानी मैं तलफ़ुज़ में अगर थोड़ा सा गलती कर रहा हूँ तो बहरहाल 90% गोरख बोरो उसे जो है वो कहा जाता है। अब अगर आदम अलैहिस्सलाम से यकीन करें, आपके पास वक्त हो तो आप ज़रा तरतीब मुलाहिज़ा करें। वो गोरख बोरो क्या है? वो कहते हैं कि गोरख बोरो इंसाफ, अदल और आज़ादी की अलामत होता है और वो ये 3 चीज़ें लाता है। जिस तरह मैंने कहा कि तारीख़ का मुताला करें तो आपको सलाहुद्दीन अयूबी गोरख बोरो की सूरत में नज़र आएंगे, आपको तारिक बिन ज़ियाद गोरख बोरो की सूरत में नज़र आएंगे। आदम से चले जाएं, अंबिया पे आ जाएं, ये उनका जो है ना वो यकीन है तुर्कों का। एक आपसे ये साझा करना था, इसलिए साझा करना था कि एक बहुत ज़बरदस्त तजिए नगार कह रहे थे, तजर्बाकार, कि पंजाब ने तकरीबन 1000 साल की जो है वो ग़ुलामी की है। हर आने वाले को पंजाब ने खुश आमदेद कहा, चाहे वो रंजीत सिंह हो चाहे वो मुग़ल हों। वो कह रहे थे कि 1000 साल जो है वो तकरीबन पूरा होने को है, तो अब पंजाब को उठना होगा। पंजाब को KPK की तरह और पंजाब को बलोचों की तरह जो है ना वो उठना होगा, जो अपनी सरजमीन पर किसी को कब्ज़ा करने नहीं देते। और जो मौजूदा हालात हैं इसमें पंजाब का किरदार बहुत इम्पोर्टेंट होगा। बहरहाल गोरख बोरो 1000 साल पंजाब, ये डॉट कनेक्टिंग आपने करनी है। आज आपको एक किस्सा सुनाऊंगा। FIA के डायरेक्टर ये थे रौ अब्दुल रशीद। रौ रशीद ने बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है और किताब का नाम है जो मैंने देखा। ये बाद में भुट्टो साहब के राइट हैंड बन गए, बाद में पीपल्स पार्टी में भी शामिल हुए, अब तो खैर इस दुनिया से चले गए हैं। ये क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं कि पेशावर जो मेरा सरकारी घर था उसके सामने आर्मी चीफ जनरल याह्या खान का नया घर तामीर हुआ। उसकी तामीर की भी अजीब कहानी थी। वो कहानी ये थी कि एक बैंक था, यानी कोई उसका नाम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बताता है, कोई उस बैंक का नाम कोई और बताता है, ज़ाहिर है उस वक्त होगा। बहरहाल उस बैंक ने जो है ना कहा कि हम आपको घर बना के देंगे। यहाँ किस तरह काम होता है और शुरू से किस तरह काम होता है ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हम आपको घर बना के देंगे, जब हम घर बनाएंगे तो वो घर हम आपसे किराए पे ले लेंगे। घर बैंक बनाएगा, घर याह्या खान का होगा और बैंक पहले तामीर होने से पहले उसे किराए पे ले चुका होगा। घर बन गया, उस घर का जो है वो इफ्तिताह था। लेकिन बांग्लादेश में यानी मशरकी पाकिस्तान में ऑपरेशन शुरू हो चुका था और हर तरफ धमाके हो रहे थे। रौ अब्दुल रशीद लिखते हैं अपनी किताब में कि मैं अपनी बालकोनी पे खड़ा था क्योंकि बड़ा रंगारंग इफ्तिताह था। मैंने देखा कि एक स्विमिंग पूल है, चंद लड़कियां हैं और चंद जर्नैल हैं। लड़कियां स्विमिंग पूल से बाहर आती हैं, जर्नैल उनको फिर पकड़ के स्विमिंग पूल के अंदर फेंक देते हैं। कभी लड़कियां किसी जर्नैल को धक्का मार के स्विमिंग पूल में फेंक देती हैं, फिर दोनों स्विमिंग यानी चंद लड़कियों और चंद जर्नैल
پھر وہ سوئمنگ پول میں جو ہے وہ اٹکیلیاں کرتے ہیں اور گچو 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 کرتے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے ظاہر ترقی یافتہ لوگ کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں۔ لیکن رو عبدالرشید کہتے ہیں کہ اس وقت سرچ لائٹ آپریشن زوروں پہ تھا، پاکستان کی دوسری دفعہ تقدیر لکھی جا رہی تھی 1947 کے بعد۔ 1947 میں ایک تقدیر لکھی گئی جو محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی، اور اب جو تقدیر لکھنے والے تھے وہ یحییٰ خان، وہ AA کے نیازی، وہ جنرل رو فرمان، وہ لیفٹیننٹ جنرل عبدالحمید خان۔ چونکہ یہ ہاتھ غلیظ تھے، انہوں نے تاریخ بھی غلیظ لکھنی تھی۔ 1947 میں ہاتھ پاک تھے، انہوں نے تحریر بھی پاک لکھنی تھی، باصول ہاتھ تھے۔ تو بہرحال اس تاریخ اور اس تاریخ میں بڑا گہرا فرق تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ آج 8 ستمبر ہے، اور بزرگوں کے بقول یہ بزرگ کہا کرتے تھے، اب تو وہ کہتے ہیں نا موسمیاتی تبدیلیاں، بزرگ کہا کرتے تھے کہ 5 اور 6 ستمبر کی جو رات ہوتی ہے درمیانی، تو ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے، اور وہ ستارہ سردی کا ہوتا ہے، یعنی سردیوں کے آغاز کی نشانی ہوتا ہے وہ ستارہ۔ یہ بات بھی آپ سے سانجھی کرنی تھی۔ بہرحال وہ ستارہ طلوع ہو چکا ہوگا، ظاہر ہے ہم نے تو نہیں دیکھا، اور دن ہے آج سوموار کا۔ سوموار کا دن بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ہفتہ اور اتوار آپ ریسٹ کرتے ہیں اور اپنوں کے ساتھ جو ہے نا وہ دن بتاتے ہیں، لیکن ہمارا کام ہے آپ کو جو ہے وہ آگاہ رکھنا، اور آپ کو کوشش کرنا کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں، کوشش کرنا کہ پاکستان کے معاملات بہتر ہو جائیں، کوشش کرنا پاکستان آئین پہ آ جائے، پاکستان قانون پہ آ جائے، سارے طاقتور آئین کے نیچے آ جائیں، قانون کے نیچے آ جائیں۔ سب سے پہلی خبر جو آپ کے ساتھ سانجھی کروں گا وہ خبر یہ ہے کہ طیب بلوچ، جس طرح اس شخص کا رنگ کالا ہے، ہمیں رنگ پہ کوئی جو ہے نا وہ اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کا دل بھی کالا ہے۔ یہ جان بوجھ کر اڈیالہ جیل جاتا ہے اور علیمہ خان سے اس قسم کے سوالات کرتا ہے جیسے علیمہ خان سیاستدان ہوں، جیسے علیمہ خان کوئی منسٹر ہوں اور وہ سرکاری عہدہ انجوائے کر رہی ہوں۔ لیکن آج پہلے ہی پی ٹی آئی کے کافی سارے لڑکے آئے ہوئے تھے، اور کہا جا رہا ہے کہ میاں والی سے ایک خصوصی دستہ بھی آیا تھا۔ بہرحال انہوں نے طیب بلوچ کا جو سافٹ ویئر تھا وہ بہت اچھے طریقے سے اپ گریڈ کر دیا۔ جنہوں نے طیب بلوچ کو بھیجا تھا یا جو بھیجتے ہیں انہوں نے بھی دیکھ لیا ہوگا۔ بہرحال میں تو اس کے خلاف ہوں۔ بہرحال کاوی ٹھڈے مکے اور لاتیں طیب بلوچ کی جو ہے نا وہ مقدر میں آئی ہیں۔ اس کے بعد جو میڈیا ہے، بکو میڈیا ہے، طوائف میڈیا ہے، اس نے بائیک آؤٹ کر دیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، وہ سارے لڑکے وہ کھڑے رہے اور انہوں نے علیمہ خان سے بات چیت کی۔ اب جو اگلی خطرناک خبر آپ کے ساتھ سانجھی کرنی ہے، 2-3 دن سے میں یہ خبر آپ کے ساتھ سانجھی کر رہا ہوں، چونکہ میں جو ہے نا وہ خود غریب آدمی ہوں، اس لیے مجھے فکر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ خبر یہ ہے کہ 3 ہفتوں میں، یعنی 3 ہفتوں میں جو آٹے کا 20 کلو کا توڑا ہے وہ 1050 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ آپ پوری دنیا کھنگال لیں، آپ پورے ملک کھنگال لیں، آپ افریقہ کے ملک کھنگال لیں، آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی کہ ایک چیز ہے جو بیسک چیز ہے، جو امیر غریب ہر کوئی کھاتا ہے اور پیٹ بھرتا ہے، یعنی آٹا، اس کی قیمت 3 ہفتوں میں 1050 روپے بڑھی ہو۔ اور دنیا کا یہ کاروبار، یہ جو مافیا کر رہا ہے کہ انہوں نے 2000 روپے من جو ہے نا وہ خریدی، گندم خریدی کسان سے۔ اب آپ مجھے بتائیں 20 کلو آٹا جو ہے وہ 1050 روپے مہنگا ہو گیا تو انہوں نے کتنا منافع کمایا، اور دنوں میں منافع کمایا۔ یہ ڈبل شاہ ہیں، یہ ڈبل شاہ ہے۔ ان لوگوں سے خوش ہوتی ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ،
کھاؤ اور کھلاؤ، پیسے بناؤ، اس قوم کے کپڑے اتارو، اس قوم کی عزت نفس تار تار کرو، ان کو امداد دو تو تصویریں بناؤ، پھر وہ تصویریں میڈیا پہ ڈالو کہ یہ کبھی ہمارے سامنے آنکھیں نہ اٹھا سکیں۔ ابھی آپ کو واقعہ بتایا گورکھ بورو، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو گورکھ بورو ہے وہ عمران خان ہے۔ 1000 سال پنجاب کو ہو گئے ہیں، اور عمران خان کا تعلق بھی وہ پنجاب سے ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ میاں والی پنجاب میں ہے، کیونکہ میں خود میاں والی کو، میاں والی آخری ضلع ہے، اس کے بعد KPK ہے، بہرحال میاں والی پنجاب میں ہے۔ تو 1050 روپے جو ہے وہ توڑا مہنگا ہو گیا ہے 20 کلو والا آٹے کا۔ اس کے بعد جو اگلی خطرناک خبر ہے، اور یہ بھی غریبوں کے لیے ہے، کہ اس سیلاب میں، یہ جو سیلاب آیا جو اب رخ اختیار کر چکا ہے سندھ کا، اور پھر تباہ کن بارشوں کے اسپیل کی پیش گوئی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اس میں 7 لاکھ جو بچے ہیں ان کا رابطہ اسکولوں سے کٹ گیا ہے، یعنی 7 لاکھ بچے وہ اسکول نہیں جا پا رہے۔ اس پہ بھی حکومت بہت خوش ہوگی، کیونکہ حکومت کے لیے پڑھے لکھے لوگ مسئلہ بنتے ہیں، وہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، وہ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، وہ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، وہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے 78 سالوں میں ہمارے لیے کیا کیا، آپ نے IMF کا قرضہ کدھر کیا، آپ نے ورلڈ بینک کا قرضہ کدھر کیا۔ بہرحال حکومت جو ہے خوش ہوگی کہ 7 لاکھ بچہ جو ہے وہ اسکولوں سے کٹ گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی مزید خبر ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے خبر ہے، مزید چینی درآمد کرنے کے ٹینڈرز جاری کر دیے گئے ہیں۔ صرف اس بات پہ ان کے گلے میں پھندے اور رسے ڈلنے چاہیے تھے کہ تم لوگوں نے چینی ایکسپورٹ کیوں کی؟ اچھا ایکسپورٹ کر لی تو آپ امپورٹ کیوں کر رہے ہو؟ آپ کو پہلے بتایا ڈالر، ان کی ماں، ان کا باپ، ان کی جو ہے نا وہ اولاد، ان کا شجرہ نسب وہ ڈالر ہیں، جس پہ جارج واشنگٹن کی تصویر ہے۔ انہوں نے ڈالر کمائے، صحیح ڈالر چھاپے انہوں نے، آپ کو نام بھی بتا چکا ہوں 4-5 بندوں کا جو سرکاری طور پہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ڈالر چھاپے، وہ تو انہوں نے چھاپ لیے۔ ادھر چینی 200 روپے کی بیچ کے یہاں سے روپے کما لیے، ڈالر بھی کما لیے۔ اب جو پاکستانی ٹیکس پڑا تھا اس کو ڈالر میں کنورٹ کر کے اب یہ چینی امپورٹ کر رہے ہیں، اور چینی اس وقت آ رہی ہے جب کسان کا گنا تباہ ہو چکا ہے 30%۔ اب وہ گنا ملوں میں لے کے جائے گا، ان کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا اور ان کو بلیک میل کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ بین الاقوامی خبر ہے کہ نریندرا مودی جو ہے وہ جنرل اسمبلی سے خطاب نہیں کریں گے، اور ان کی جگہ جو ہے نا ان کے جو وزیر خارجہ ہیں ڈاکٹر شنکر، میرا خیال ہے جی بالکل ڈاکٹر شنکر، وہ جو ہے نا خطاب کریں گے، جے شنکر خطاب کریں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنا نہیں چاہتے، عالمی میڈیا کا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ مودی عالمی میڈیا سوالات پوچھے گا، وہ آپریشن سندور پہ پوچھے گا، اور پھر بدترین دھاندلی کے ثبوت کانگریس نے پیش کی ہیں۔ یہ پہلا الیکشن ہے انڈیا کا جس پہ جو ہے نا دھاندلی کے الزامات اتنے گہرے ہو رہے ہیں، اور یہ کانگریس لگا رہی ہے۔ تو ان ساری بودریشن سے بچنے کے لیے نریندرا مودی وہ نہیں جا رہے اس دفعہ جو ہے وہاں پہ جنرل اسمبلی میں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ خبر ہے ہارون رشید صاحب آپ جانتے ہیں کتنے باخبر ہیں، عمران خان کے بڑے گہرے دوست ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ علی امین گنپور جو ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ KPK میں وہ PTI کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو اب وہ PTI کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہ اپنی منزل کا انتخاب کر چکے ہیں۔ وقت آنے پر وہ اپنی نئی منزل کا اعلان بھی کر دیں گے، اور اس بات کا عمران خان کو بھی پتہ ہے۔ ایک اور خبر لے لیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ ارسطو صاحب، یہ ویسے ہیں لنڈے کے پروفیسر صاحب، احسن اقبال فارم 47 کے ہیں، یہ بڑی لمبی پلاننگ کرتے ہیں، 2070 3015 4025، یہ قبل مسیح میں بھی میرا خیال ہے یہ کرتے رہتے تھے پلاننگیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 30 سال پیچھے چلا گیا ہے سیلاب کی وجہ سے۔
تو میں رستو صاحب کو کہوں گا کہ 30 سال پاکستان پیچھے گیا ہے سیلاب کی وجہ سے، بالکل ٹھیک ہے۔ 30 سال پاکستان پیچھے گیا ہے الیکشن چوری کرنے کی وجہ سے، 60 سال ہو گئے۔ 30 سال پاکستان پیچھے گیا ہے عدالتوں کو تباہ کرنے کی وجہ سے، یہ 90 سال ہو گئے۔ اور 30 سال پاکستان پیچھے گیا ہے رجیم چینج آپریشن کی وجہ سے، یہ 120 سال ہو گئے۔ تو پاکستان 120 سال جو ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے۔ اس میں سے 45 سال سے آپ لوگ جو ہے وہ ملک پہ مسلط ہیں، جرنیلوں کے تسمے پکڑ کے، جرنیلوں کے بوٹ پکڑ کے آپ لوگ جو ہے وہ آتے ہیں جو ہے نا وہ اقتدار میں، اور پھر قوم کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ یعنی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اب یہ سیلاب کو اپرچونٹی کے طور پہ لے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے ہر جو ہے نا وہ جو حکومتی ویلاگر ہے وہ، اور یہ جو طوائف میڈیا ہے، یہ پتہ ہے کس بات پہ گھنگرو توڑے گا؟ اب جو بھی بات کریں گے یہ کہیں گے سیلاب، مہنگائی آ گئی ہے سیلاب، بے روزگاری سیلاب، سبزیاں مہنگی ہیں سیلاب۔ سیلاب سے پہلے ہم فرانس میں رہ رہے تھے، سیلاب سے پہلے ہم سوئٹزرلینڈ میں رہ رہے تھے، سیلاب سے پہلے یہ میں آپ کو یاد کرا دوں اور آپ نے بھولا نہیں ہے، جو چینی کا سکینڈل آیا تھا وہ سیلاب سے پہلے تھا نا، جو گندم کا سکینڈل آیا تھا وہ سیلاب سے پہلے تھا نا، یہ سیلاب سے پہلے وہ جو 10 کھرب بتائے تھے آڈیٹر جنرل نے مکھیہ منتری کے، وہ سیلاب سے پہلے تھے۔ 375 جو ہے نا وہ کھرب آڈیٹر جنرل نے جو بتایا وہ سیلاب سے پہلے تھے۔ یہ سارا کچھ رستو صاحب آپ سیلاب سے پہلے کر چکے تھے، پھر رہی صحیح کسر جو ہے وہ سیلاب نے پوری کر دی۔ بہرحال ٹھیک ہے جی، اگر ہم وی لاگ کا ذکر کریں تو یعنی بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ایکسٹینشن تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جی بات پھنسی ہوئی ہے 2 سال پہ اور 5 سال پہ، یعنی ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، آٹا بتایا، چینی بتائی، اور اب جب پانی داخل ہوا ہے جنوبی پنجاب میں، وہاں پوچھنے بھی کوئی نہیں جا رہا، وہاں ٹک ٹاکیں بھی نہیں بن رہی، وہاں بہت غریب لوگ رہتے ہیں، کیونکہ جدھر مکھیہ منتری پھر رہی تھی نا، ادھر سے پھر بھی انہیں کچھ نہ کچھ ووٹ مل جاتے ہیں، ادھر ان کو ووٹ بھی کوئی نہیں دیتا، ادھر جا بھی کوئی نہیں رہا۔ ملک کہاں پہ کھڑا ہے؟ اور اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ مسئلہ بنا ہوا ہے ایکسٹینشن کا۔ ایکسٹینشن 2 سال ہو یا 3 سال ہو، یہ جو ہے نا وہ پرابلم آف دی سینچری بنا ہوا ہے۔ اب نواز شریف نے کیا حل نکالا ہے؟ نواز شریف نے جان چھڑانے کے لیے یہ حل نکالا ہے کہ اپنی میڈیکل رپورٹس میڈیا کو جاری کر دی ہیں کہ جو خون دماغ کی طرف جاتا ہے وہ خون جو ہے وہ پشاور چلا گیا ہے، اور جو معدے میں جاتی ہیں آندریں، وہ آندریں بنو چلی گئی ہیں، یہ رپورٹس۔ اور اب میاں صاحب کا لندن جانا اور جو ہے نا وہ اپنا چیک اپ کرانا وہ ضروری ہے، کیونکہ یہ میاں صاحب جو ہے نا اپنے گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے، حالانکہ ہم نے یہ محاورہ سنا تھا، لیکن میاں صاحب جب لندن کی فضاؤں میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ دلیر ہو جاتے ہیں، وہاں پہ باتیں کرتے ہیں، صحافیوں سے ملتے ہیں، کشتی کی سیریں کرتے ہیں، یہاں باہر نہیں نکلتے۔ اب جو میاں صاحب کے پیٹ میں گڑ گڑ ہو رہی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ لندن جا کر نکالیں، ایک مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو وعدے کے مطابق آرمی چیف بنا دیا گیا، لیکن ادھر سے وعدہ پورا نہیں ہوا۔ نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا۔ یہ نواز شریف کو جو درد ہے وہ قبر میں لے کے جائے گا، یہ جو داغ ہے وہ جا نہیں رہا، وہ تکلیف جا نہیں رہی۔ اب وہ کسی اور جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ نیا چیف آئے، اور کیوں نہ آئے؟ یعنی کل پرسوں میں نے آپ کو 5 نام بتائے تھے کہ جو 5 نام ہارٹ فیورٹ ہیں، وہ نہیں چاہیں گے چیف بننا۔ انہوں نے کس دن کے لیے کمیشن لیا تھا؟ وہ کس دن کے لیے لیفٹیننٹ جنرل بنے تھے؟ ان کو بھی دل کرتا ہے کہ وہ کمانڈ کریں، اور ان میں جو ہے نا وہ صلاحیت ہے تو ان کو 3 تارے لگے، صلاحیت ہے تو وہ کور کمانڈر ہے۔ تو یہ قیادت جو ہے نا یہ تو سائیکل ہوتا ہے، پوری دنیا میں چلتا رہتا ہے۔ بہرحال جہاں پہ پھڈا ہے، تقریباً یہ جو 80 دن ہوں گے پاکستان کے، آپ سیلاب کو بھول جائیں، کیونکہ 80 دن رہ گئے ہیں نومبر تک، سیلاب کو بھول جائیں، یہ آٹا بھول جائیں، چینی بھول جائیں، یہ جو پھڈا ہے ایکسٹینشن کا یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ آنے والے دنوں میں مزید پتہ چلے گا۔ اور آخری اطلاعات یہ ہیں کہ میاں صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے وہ اپنے آبائی علاقے لندن چلے جائیں، اور وہاں پہ جو ان کے پیٹ میں گڑ گڑ ہو رہی ہے، جو ان کے
پیٹ میں ہوا گھومیں کھا رہی ہے تو وہاں جا کے اس کو خارج کریں۔ بہرحال ابھی میچ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے، ابھی پھڈا چل رہا ہے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کو باہر بھی جانے دیا جاتا ہے یا نہیں جانے دیا جاتا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک میجر جنرل صاحب ہیں حفیظ الرحمان صاحب، بڑا نورانی چہرہ ہے، بڑی خوبصورت داڑھی ہے، دن میں 4 دفعہ مونچھیں صاف کرتے ہیں شریعت کے مطابق۔ ان کی مہربانی، وہ چیئرمین پی ٹی اے ہیں، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، اور سارے پاکستانیوں کا ڈیٹا لیک ہو گیا ہے۔ یعنی میں مشورہ دوں گا اپنے ویورز کو کہ وہ تیار ہو جائیں، اگر کسی کی بیگم کے پاس کریڈٹ کارڈ ہوا تو آپ کا سارا کالز کا جو ہے نا وہ ریکارڈ نکال لے گی۔ مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے، لیکن شکر یہ ہے کہ میری بیگم کے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہے، نہ میرے پاس بھی نہیں ہے تو میری بیگم کے پاس کدھر سے ہوگا، ورنہ .com پہ جا کے 500 روپے کی معلومات مل رہی ہیں، آپ کے بینک کی، آپ کی لوکیشن، آپ کی سم۔ ایک وزیر کی سم 500 روپے میں مل رہی ہے، 500 روپے میں ہر چیز آپ کی آؤٹ ہو گئی ہے۔ یہ جو ہے نا میجر جنرل صاحب کا آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے کہ سر بہت شکریہ، پورا ڈیٹا لیک ہو گیا پاکستانیوں کا، پورا ڈیٹا، آپ کہاں پہ ہیں، آپ کی لوکیشن، آپ کا موبائل، آپ کی چیٹ۔ میں تو بڑا ڈرا ہوا ہوں، لیکن میں نے کہا نا کہ شکر ہے اس کے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہے، ورنہ آپ لوگ بیلنوں کے لیے تیار رہیں۔ بیلنا لگتا بھی بڑا سخت ہے، یقین کریں، اگر کانڈے چ لگے نا بیلنا بڑا سخت لگتا ہے۔ یہ میجر جنرل بابر سار نے کہا تھا نا کہ کیوں اس کو اپوائنٹ کیا ہے جو ہے نا پی ٹی اے کا چیئرمین، اس میں کیا خوبی ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ نورانی شکل ہے، سونی داڑھی ہے، یہ مونچھیں جو ہے نا دن میں 9 دفعہ صاف کرتے ہیں، تو اس لیے ہم نے ان کو چیئرمین پی ٹی اے لگایا۔ بہرحال یہ پاکستانی سارے کا سارا ڈیٹا، اللہ آپ کو محفوظ رکھے، آپ کی بینکنگ کا، آپ کا شناختی کارڈ، آپ کا پاسپورٹ، آپ کی سم، آپ کی چیٹ، ہر چیز جو ہے وہ گوگل پہ اویلیبل ہے۔ 500 روپے سے 5000 روپے تک، یعنی 5000 روپے تک، 500 کم از کم، زیادہ سے زیادہ 5000 روپیہ، اور ساری معلومات جو ہے نا وہ، تو میں کوشش کروں گا اپنے ویورز کی معلومات جو ہے نا وہ لینے کی اور اپنی بھابھیوں کو بھیجنے کی، آپ جو ہے نا وہ خیال رکھیں۔ اس کے بعد بلوچستان میں اتنی زبردست ہڑتال ہوئی ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے حمایت کا اعلان کیا تھا محمود خان اچکزئی اور اختر جان مینگل پر خودکش دھماکے کی وجہ سے یہ کال دی گئی۔ پی ٹی آئی نے اس کی حمایت کا اعلان کیا، سونے پہ سہاگا مکمل طور پہ بلوچستان میں، حالانکہ گولیاں چلی، بہت زیادہ آنسو گیس استعمال کی گئی، ٹیئر گیس، کیونکہ وہاں پہ بھی ایک چابی والا کھلونا بیٹھا ہے، نام ہے جس کا سرفراز بھگٹی، بڑی بڑی مونچھیں، بڑی بڑی داڑھی، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ صرف ساڑیاں نہیں پہنتے۔ اگر یہ ساڑیاں پہن لینا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو واش روم میں جا کر بار بار اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم مرد ہیں، یعنی واش روم میں ان کی پہچان ہوتی ہے، پھر یہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم مرد ہیں۔ ورنہ آج 4-5 ججوں نے جو ہے نا، بلکہ تقریباً بہت سارے ججوں نے امین الدین خان کو ہاتھ ہی نہیں ملایا، اور امین الدین خان کو، وہ میں نے کہا نا کبھی کبھی سور گھس آتے ہیں سپریم کورٹ میں، تو انہوں نے امین الدین خان کو ہاتھ بھی نہیں ملایا۔ وہ جو 5 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کسی کو بھی نہیں مانتے، تو کیا کر لیا ہے ان کا؟ کھا گئے ہیں، ان کو پھانسی دے دی ہے۔ یہ جو 7-8 جج ہیں سپریم کورٹ میں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، کیا کر لیا ہے انہوں نے؟ یہ بندے کھاتے ہیں کہ یہ اتنے ڈاڑھے ہیں، تو وہ ادھر وہ کھلونا بیٹھا ہوا ہے، نام کے ساتھ بگٹی لکھتا ہے، حالانکہ اکبر خان بگٹی بھی تھے۔ بہرحال اس نے فائرنگ بھی کروائی، آنسو گیس بھی چلوائی، زبردست، اور وہ صوبے کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ یعنی وہ مارنگ بلوچ نے کہا تھا کہ ایک دن ویزا لے کر آپ کو یہاں پہ آنا پڑے گا۔ اللہ معاف کرے میرے منہ میں خاک، ہمیں تو بڑے پیارے ہیں بلوچ، ہمیں بڑے پیارے ہیں بلوچی، بلوچستان ہمیں بہت پیارا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے لحاظ سے۔ بہرحال وہ ہاتھ سے نکلتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ یہ جو پہاڑوں پہ چڑھ گئے ان کو مارتے ہیں، جو نیچے ہیں ان کا دل ہے کہ یہ بھی پہاڑوں پہ چڑھ جائیں، ہماری جان چھوٹے، اور ہم یہ سارا کچھ جو ہے نا معدنیات شادنیات یہ بیچ باچ دیں، اور اللہ اللہ خیر صلاح۔ وہاں پہ ہڑتال بہت زیادہ کامیاب رہی ہے۔ شاہین صاحبائی، یعنی ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سے شاہین صاحبائی جو ہے نا وہ صحافی ہیں، ایڈیٹر ہیں، انگریزی اخباروں کے، امریکہ میں ہوتے ہیں، حالات آپ کے سامنے۔ انہوں نے ایک خوفناک انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو 80 دن ہے نا، 80 دن، میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان 80 دنوں میں آپ ایسے ایسے تماشے دیکھیں گے، ایسے ایسے تماشے دیکھیں گے، ملک جدھر جاتا ہے جائے، ایکسٹینشن۔ اب تو ڈی جی آئی ایس آئی بھی نہیں جا رہے،
DGI भी अब रहेंगे, वो भी नहीं जा रहे, आप फिक्र ना करें। कुछ लोग फिक्र कर रहे थे, बल्कि कुछ लोग ये भी कमेंट्स में कह रहे थे कि नाई साहब आप बालों में कंघी किए करें। ओ भाई, मैं कंघी करूं, मैं कंघी ना करूं, मेरे बाल इसी तरह रहते हैं, पैदाइशी इसी तरह हैं, तो आप मेरे बालों पे यार क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? मेरे बालों को दफा करें, जो मैं बात करता हूँ वो सुना करें। तो बहरहाल जी, वो हम बात कर रहे थे कि DGI साहब भी नहीं जा रहे, वो भी हैं, आप फिक्र न करें। और जो है ना, शाहीन साहब भाई साहब कहते हैं कि कोशिश की जाएगी कि इमरान खान को कोई बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाए, इमरान खान को नीम बेहोश किया जाए और इमरान खान को एयरबेस जो है नूर खान एयरबेस से वो किसी मुल्क में भेजा जाए। फिर एक और जो है ना प्रायोरिटी भी है, वो प्रायोरिटी ये है कि अगर इमरान खान को बरतानिया भेज दिया, अगर इमरान खान को अमेरिका भेज दिया, अगर इमरान खान को किसी यूरोपीय मुल्क में भेज दिया तो हमारा जीना हराम कर देगा। आप जानते हैं बाहर खान साहब की कितनी सपोर्ट है। फिर हमें माफ़ी मांग के इमरान खान को वापस बुलाना पड़ेगा। यानी उनके दो मकासद हैं, एक मकसद ये है कि खान को पाकिस्तान से बाहर भेजा जाए, पहला। दूसरा मकसद ये है कि खान को किसी खलीजी मुल्क में भेजा जाए जहाँ पे पाबंदी हो, UAE, कतर, सऊदीया, कुवैत, यानी यहाँ, क्योंकि वहाँ तो बादशाहत है। जिस तरह वो नवाज शरीफ मुंह में घुंघनियाँ डाल के जो है ना मुआहदा करके गया और 10 साल जिस तरह प्लेवे का बच्चा पेंट में जो है ना वो पोटी कर देता है और चुप करके बैठा रहता है कि अब मैंने वारदात तो कर दी है, इसी तरह नवाज शरीफ और उसके सपोर्टर झूठ बोलते रहे कि कोई मुआहदा नहीं था। तो बहरहाल वो कहते हैं कि इमरान खान एक तो मुल्क से बाहर जाए, दूसरा किसी अरब मुल्क में जाए, वहाँ पे हमारा जीना हराम न करे। खबरें और भी हैं, वी लोग लंबा हो जाता है, आप लोग तनकीद करते हैं, वी लोग पहले भी आप पूरा नहीं देखते, ये गिला आपसे रहता है। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।